अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। जंग के 2 हफ्ते मुकम्मल होने को आए हैं, लेकिन कहीं से भी अभी तक हमें डी एस्केलेशन का कोई भी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात करेंगे। इसके बाद वजीर आजम ने इस दौरान एक अहम दौरा किया है सऊदी अरब का। फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान एक यूनिक बैलेंसिंग एक्ट के इस वक्त कोशिश कर रहा है, कितना मुमकिन हो पाएगा इस पर बात करेंगे। उसके बाद IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है, इस पे भी गुफ्तगू होगी। और पेट्रोल की कीमतें आज हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, लेकिन क्या ये चीज तब्दील होगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज है जंग अपने 14वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उनका पहला ऑडियो बयान भी आज जारी किया गया है। नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं, उन्होंने ऑडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। सुप्रीम लीडर ने आबनाए हुर्मुज पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इस अहम को बंद रखा जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान अपने शोदा के खून का बदला लेने के अज़्म पर कायम है और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। कौम का इत्तेहाद दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देगा। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं, वरना ईरान हमलों का सिलसिला जारी रखेगा। अपने पैगाम में उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बनाया जा रहा है और एक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि ईरान खित्ते में हम अपने दिफा और शोदा के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमरीकी और इसराइली जो जरीदे हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो मौजूदा खामनाई हैं वो जख्मी हैं। उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं। ये भी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव केओस के अंदर है मुल्क, लेकिन कि प्रोपेगेंडा वॉर का एक हिस्सा होता है हमेशा से। ये कोई नई बात नहीं है कि भाई अपने अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की गुमराहकुन खबरें भेजी जाती हैं, उनको शाया किया जाता है। ट्रंप अलबत्ता कह रहे हैं जी कि हम बहुत करीब हैं अपनी जीत के, अपने अहदाफ के, और हमने जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने मुकम्मल तौर पर ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को, ये उनका कहना है दहशतगर्द हुकूमत, ये हम इंडोर्स नहीं कर रहे, को फौजी, इक्तसादी और दूसरी सूरत में वो हम तबाह कर रहे हैं। फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं। तो वो अपने मीडिया से भी खुश नहीं है क्योंकि वो उनसे तीखे, सख्त, तल्ख सवाल पूछ रहा है। ये भी अमरीकी मीडिया का ही हौसला है कि अपनी हुकूमतों से सवाल भी पूछते हैं अगर उनके पास एजेंसी है, और फिर अपने हुकूमतों के खास तौर पे स्कैंडल्स भी लेकर आते हैं जंग के, वॉर क्राइम्स के हवाले से। बहरहाल जी, कितना टाइम लगेगा ट्रंप के सामने कोई वाज़ेह टाइम लाइन नहीं है। कभी कहते हैं 4 हफ्ते, कभी कहते हैं 5 हफ्ते, फिर कहते हैं हर हफ्ते हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अहदाफ की तरफ। जरा सुनिए। And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. Right now, they've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. They literally would never be able to build that country back. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay. Very soon. Everything they have is gone, including their leadership. 2 levels of leadership. इस वक्त अगर हम देखें तो G7 ममालिक के साथ जो आज गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि ईरान बहुत जल्द हथियार डालने वाला है। लेकिन अगर हम वहां पे मारूजी हालात देखें ईरान की सड़कों के ऊपर, तो ऐसा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने देखा कि उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप आज अवाम में निकल आई और वहां पर जो अलकुद्स रैली थी उसके अंदर भरपूर तरीके से शिरकत की। ईरान के आला सिक्योरिटी सरबराह लारंजानी है और कहते हैं कि मौजूदा जो रजीम है इसके पीछे जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो लारंजानी का है। आज वो लोगों में वहां पर मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेटिव पीस किया है और अपनी हुकूमत की जो कामयाबियों के दावे हैं उन पर सवालिया निशान भी खड़ा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नामालूम फौजी हुक्काम के मुताबिक पेंटागन को अभी तक ईरान के तमाम मिसाइल लॉन्च मकामात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है। जराये के मुताबिक ईरान ने कई मिसाइल महफूज रखे हुए हैं ताकि वो जंग के अहम अहदाफ को निशाना बना सके, जैसे कि अमेरिकी रेडार सिस्टम जो खतरात की निशानदेही के लिए। ये ताज़ा रिपोर्ट इंतजामिया की हिकमत अमली और जंग से पहले किए गए फैसलों पर मजीद सवालात उठा रहे हैं। अमरीकी काम का कहना है कि ट्रंप और उनके मुशीरों ने ईरान के मुमकिन रद्द अमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया था। गुज़िश्ता साल होने वाली 12 रोजा जंग के बरक्स इस बार ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। अरब ममालिक के शहर भी इससे मुतासिर हुए हैं, जिनमें दुबई भी शामिल है। जंग शुरू होने से पहले फौजी मुशीरों ने खबरदार किया था कि ईरान शदीद जवाबी कार्रवाई कर सकता है और अमरीकी इसराइली हमलों को अपने वजूद के लिए खतरा समझेगा। दूसरी जानिब
بعض مشرقوں کو یقین تھا کہ اگر ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو نئی اور زیادہ عملی قیادت سامنے آ سکتی ہے جو جنگ ختم کرنے کی طرف جائے گی. تاہم امریکہ کے تمام اندازے ابھی تک غلط ثابت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی حکومت کے اندر ہارڈ لائنرز ہیں، جو وہاں پہ ہاکس ہیں، مثلا لنزی گراہم، وہ بہت ناراض نظر آتے ہیں خلیجی ممالک سے. ان کا خیال تھا کہ جو ہی امریکہ اٹیک کرے گا یہ سارے ٹوٹ پڑیں گے امریکہ کے پیچھے اور ایران پہ حملہ کر دیں گے، پر ایسا نہیں ہوا اور یہ گلہ وہ بار بار اپنی جو GCC کے ممالک ہیں اس سے کر رہے ہیں. I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. If you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to fight with us? You've yet to do that. But you said today publicly at the UN, your country would not be used to join the fight against the Ayatollah's regime. This is so disappointing. We need partners that will step forward in a fight that we can't afford to lose. یعنی کہ ابھی جتنی تباہی ہوئی ہے، ابھی تک جتنا یہاں پہ جنگ کا دائرہ بڑھا ہے، یہ کافی نہیں ہے جی. ابھی بھی منہ کو خون لگا ہوا ہے، مزید اور جنگ بڑھائیں اور ممالک اس میں شامل ہوں، یہ خواہش ہے امریکی ہارڈ لائنرز کی. CNN کہتا ہے جی کہ 7 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اب ہم نہیں کہہ سکتے فی الحال کہ کامیابی امریکہ کی ہوئی ہے. CNN کے مطابق 7 وجوہات جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے اور صورتحال مسلسل پیچیدہ ہو رہی ہے. ایران نے اب نئے ہرمز کو بند کر دیا جو دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل کا اہم راستہ ہے. اس سے عالمی تیل قیمتیں بڑھ گئیں اور امریکی بحریہ کے لیے راستہ کھولنا مشکل ہو گیا. جنگ کے اخراجات اور نقصانات، امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران کئی امریکی ہلاکتیں ہوئیں اور فوجی وسائل کا بڑا استعمال ہو رہا ہے جس سے جنگ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. امریکی اسرائیلی حملوں میں سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنائی اقتدار میں آ گئے جس سے حکومت ختم ہونے کے بجائے برقرار رہی. اگر ٹرمپ جنگ ختم کرنا چاہیں بھی تو ضروری نہیں کہ بنیامین نیتنیاہو اس پر متفق ہوں. اسرائیل اکثر سیکیورٹی خدشات کے باعث طویل فوجی کارروائیاں جاری رکھتا ہے. امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، مگر اگر ایران کے پاس افزودہ یورینیم باقی ہے تو وہ مستقبل میں دوبارہ جوہری پروگرام شروع کر سکتا ہے. تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور جنگی اخراجات کی وجہ سے امریکی عوام میں دباؤ بڑھ رہا ہے جو ٹرمپ کے لیے سیاسی مشکل پیدا کر سکتا ہے. اور ابھی آہستہ آہستہ اس جنگ کے جب اثرات سامنے آئیں گے تو امریکہ کے اندر اس کی معیشت پہ بھی ہمیں اثرات نظر آئیں گے. انفلیشن بڑھے گی تو جب بھی امریکی عام ووٹر ہے وہ بھی چیخ اٹھے گا، اور خاص طور پہ جو ٹرمپ کا ووٹر بیس ہے وہ بہت نالا ہے اس بات سے، کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا کسی نئی جنگ میں ان کے ملک کو جھونکا نہیں جائے گا. بہرحال جی، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ پینٹاگون نے بتا دیا ہے کہ پہلے ہی ہفتے کے اندر اس ایران کی جنگ کی قیمت $11.3 بلین ہے. $11.3 بلین اتنی بڑی رقم ہوتی ہے. سوچیں اس سے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، کتنے سکولز بنائے جا سکتے ہیں، کتنے اسپتال بنائے جا سکتے ہیں. انسانیت کی بھلائی کے لیے $11.3 بلین کتنی بڑی رقم ہے جو بڑی آسانی سے ایک ہفتے میں ہی تباہی کے لیے اس کو خرچ کر دیا گیا. پروگرام کے پہلے سے موجود ہیں جون حسین صاحب، ایرانی صحافی ہیں، جمیل احمد صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. جون، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے ہیں کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے. بہت سارے جو دعوے ہیں امریکی میڈیا کے، اس میں سے تو ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ساری ایئر فورس تباہ کر دی ہے، یہ بلکہ ٹرمپ کی اپنی جو کیبنٹ ہے وہ بات کر رہی ہے، ساری نیوی تباہ کر دی ہے، سارے انہوں نے اپنے جو اسٹریٹجک اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں اور وہ جیت کے بہت قریب ہیں. اس کے علاوہ خامنائی جو سابق خامنائی صاحب تھے، ان کے جو بیٹے اور موجودہ خامنائی کی صحت کے حوالے سے بھی ان کے کچھ کلیمز ہیں. ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے؟ مس ماری، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیں، ایبسولوٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس ختم ہو گئی ہے اینڈ نیوی بھی ختم ہو گئی ہے، بٹ ہم لوگوں کو جو ریالٹیز آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے مسلز بھی فائر، اور آپ خود بھی 43 ویوز 44 ویوز دیکھ چکی ہیں ابھی تک. اور نیوی کی اگر بات کریں تو باوجود ان کے کلیمز کے اسٹریٹ آف ہارموز سے ابھی بھی بقول ایران کے ایک تیل کا قطرہ بھی ایران نے جانے نہیں دیا ہے کسی کو وداؤٹ پرمیشن. سو آئی تھنک ریالٹیز آن گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، اور ان کی جتنا بھی آئی تھنک ابھی جو پوسچرنگ ہے آئی تھنک اس وجہ سے کیونکہ دے آر لوکنگ فار این ایگزٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ این ایگزٹ. ابھی بھی انہوں نے، میں ریلی میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ جو قدس کی ریلی ہوتی ہے پیلسٹائن کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کے برابر میں بالکل ریلی کے جو ہے انہوں نے دھماکہ کیا اور لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. تو اب نوبت اس بات پہ آ گئی ہے کہ میس ڈی مورلائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایگزاسٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ آئی تھنک لوگوں کا ریزالو یہاں پہ اس طریقے کا ہے کہ یہاں کے لوگ ایٹ لیسٹ فیل کر رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں اس جنگ کو. اچھا، وہاں پر ویسے صورتحال کیا ہے؟ واٹر سپلائی کے حوالے سے ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھی
پھر اس کے علاوہ پاور جو سچویشن ہے وہاں پر، انرجی سچویشن ہے، دکانوں کے اندر کیا راشن ہے، کیا کوئی پینک سچویشن ہے، اس حوالے سے بتائیے. مس ماریا، بالکل ایبسولوٹلی آئی تھنک ایوری تھنگ از نارمل ان دا سینس کہ کوئی کسی جگہ پہ رش نہیں ہے، پیٹرول اسٹیشن پہ بھی لائنیں نہیں ہیں، دودھ انڈے جو اشیاء ہیں بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری آئی تھنک اوور سپلائی میں ہے. بار بار میں نے اس کو دکھایا بھی ہے ویڈیوز میں، اور آپ جو CNN کا جو فریڈ ہے یہاں سے رپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی وہ بھی یہی چیز بتا رہا ہے. اور آئی تھنک کسی بھی طریقے کا ظاہر حالات بالکل نارمل تو نہیں ہے کیونکہ جنگ ہے، بٹ آئی تھنک ریلیٹیولی نارمل ہے، اور کسی بھی طریقے کا آئی تھنک یہاں پہ پینک یا اسٹاک پائلنگ یا ریشننگ نہیں ہے. پانی کی جہاں تک بات ہوئی تو ڈی سیلینیشن پلانٹ جو افیکٹ ہوا تھا کشم کے اندر، بالکل 30 گاؤں ہیں جن کے اندر پانی کی واٹر سپلائی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن آئی تھنک اس کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ کسی حد تک پانی ڈائیورٹ کر کے دوسرے چینل سے وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ قلت نظر نہیں آ رہی. تیل پہ جب ہٹ ہوا تھا تو آئی تھنک کچھ گھنٹوں کے لیے تھوڑے سے لیٹر جو ہے وہ مخصوص ملے تھے، 8 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے کم ملا تھا پیٹرول، لیکن پھر وہ دوبارہ ری سپلائی جو ہے اس کی شروع ہو گئی تھی پراپرلی. ٹھیک ہے. اور ہسپتالوں کے اوپر بوجھ ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تباہی کی کلیمز ہیں ذرا اس میں بتائیں کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، کیا بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں، جو وہاں پر شہادتوں کی اور ہلاکتوں کے حوالے سے ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہیں، اس میں کیا آپ کے پاس اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ نمبرز ہیں جو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے؟ اور ہسپتالوں کے اندر کیپیسٹی ہے کیا، وہاں پہ کوئی کرائسس تو نہیں ہے؟ دیکھیں کچھ نمبرز تو ایسے ہیں جو گورنمنٹ نے obviously ایکسیپٹ کیے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے نمبرز دیکھیں جو آئے تھے، وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ 22,000 سے زیادہ ٹوٹل جو سیولین انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، جس کے اندر 17,000 سے زیادہ ریزیڈینشیل یونٹس بھی شامل ہیں، اور اسی کے اندر مختلف ہاسپٹلز اور دوسری چیزیں اسٹیڈیمز فار ایگزامپل یا دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. اور ابھی ہم لوگ کو یہ مطلب اتنا فیل ظاہر ہے ایک ڈیمیج تو ہوا ہے، لیکن اتنا اس کے اوپر فیل نہیں ہو رہا کیونکہ ایران however is a big country، 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا یہ ملک ہے، تو ظاہر ہے دوسرے علاقوں میں جو ہے ہر علاقے میں اپنی ایک سچویشن ہے. اور اوور آل اگر آپ تو دیکھیں تو 2100 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر بقول میری معلومات کے، لیکن آفیشیل نمبر آپ کو مل جائیں گے. اینڈ ایران از ناٹ ہائیڈنگ اٹس اون، مطلب ایران چھپا نہیں رہا، ویریفائی کر کے جو نمبرز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ بتاتا رہتا ہے. تو اتنا زیادہ برڈن نہیں نظر آ رہا کیونکہ ایران کا پرائمری جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ آلدو ڈیمیج ہوا ہے لیکن ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اور آج میں دیکھا کہ علی لارنجانی اور یہ تمام لوگ جو مین سٹریم قیادت تھی ہمیں نظر آئی ہے تہران کی سڑکوں کے اوپر، تو اس سے کیا مورال کو فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ امریکہ کے کلیمز کچھ اور ہیں، وہ تو بار بار بتا رہے ہیں کہ جیسے اس وقت خامنہ ای صاحب جو ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس حوالے سے بھی ان کے کچھ کلیمز ہیں. جی بالکل، آئی تھنک اچھا سوال کیا، آئی تھنک یہ رہ گیا تھا پیچھے بھی. دیکھیں یو ایس نے جو کلیم کیا اور اسرائیل نے جو کلیم کیا بالکل مطلب اس میں ہے کہ جب شروع میں اٹیک ہوا تھا آیت اللہ خامنائی کے اوپر تو تب آیت اللہ مشتبہ خامنائی بھی اس کے اندر زخمی ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کا جو الیکشن ہوا ہے وہ ان کے بغیر ہوا ہے، بیسکلی وہ نہیں تھے خبرگان کی جتنی بھی ڈیلیبریشنز تھی. اینڈ آئی تھنک کہ اس ضد میں جو ہے ان کو لگایا خبرگان نے کہ کچھ ممبرز نے شاید نہیں بھی ہو، لیکن کچھ لوگوں نے تو ضد میں قبول کیا ایٹ لیسٹ ان کو، کیونکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس نے کہا تھا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، اور سب کو پتا تھا بائی دا وے مس ماریا، میں بھی کہتا ہوا آ رہا تھا شو کے اندر کہ لائکلی یہی ہے کہ یہ بنے، تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں آنے چاہیے اور ان کو لے آئے. تو آئی تھنک یہ ایک سارٹ آف چیلنج ہے، اسٹریٹ چیلنج ہے، اور بہت ساری باتیں جو جائیداد کی باتیں ابھی پھیلائی جائیں گی ان کے بارے میں کہ ان کی جائیداد ہے یو کے کے اندر، یورپ کے اندر. سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو ویزا آج تک ایسے بندے کو مل سکتا ہے جانے کا وہاں انجوائے کرنے کے لیے؟ مطلب عجیب سے جو کلیمز ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر کوئی سچائی ہے، بٹ یس ہی واز انجرڈ ان دا فرسٹ، بٹ آئی تھنک وہ بہتر پوزیشن میں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے اس لیے میں چونکہ ایران میں کیا ہو رہا ہے ضروری تھا کہ ہم پہلے یہ جانیں، اس کے بعد پھر ایک انفارمڈ ڈسکشن ہم اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ابھی اگر ہم بات کریں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ بار بار کلیم کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت جلد سرنڈر کرنے والا ہے. آج ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک گروپ کال ہوئی ان کی دنیا بھر کے کچھ لیڈران کے ساتھ، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بہت جلد ایران سرنڈر کر دے گا، لیکن اس وقت تو دور دور تک یہ تنازعہ کہیں سے بھی ڈی ایسکلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ لگ رہا ہے کہ شاید اور ممالک بہت جلد اس کے اندر ان کو فورس کیا جائے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں، خاص طور پہ GCC کی کچھ کنٹریز. دیکھیں اس میں پہلی تو جو سگنل آیا ہے، پہلا اشارہ جو ملا ہے وہ
یورپین کنٹری سے ملا ہے. یورپین کنٹری پہلے جب بات ہو رہی تھی جوہری قوت کو ختم کرنے کی اور حملہ کرنے کی تو اس وقت امریکہ کی آواز میں آواز ملا رہے تھے, اور کل کے بیان میں یہ آیا ہے اس میں کہ نئی ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اس پہ جو ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے, اور اب پارشل سپورٹ کی تو انڈیا مل سکتا ہے لیکن فل سپورٹ امریکہ کو نہیں مل. یہ بات درست ہے کہ یہ جو پاسداران نے اعلان کیا تھا کہ اگر امن تو سب کے لیے اور اگر امن نہیں تو کسی کے لیے نہیں, یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اور جو کیا پاسداران نے کر کے دکھلا دیا. اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگس جو باتیں کر رہے ہیں اور جو دعوے کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, زمینی حقائق کے برعکس ہے. اس میں یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے جس شدت کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے, جس شدت کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں, یقیناً تہران سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں اور ابھی ہمیں بھی تازہ ترین بتایا ہے جون صاحب نے, تو اس کے باوجود جو جذبے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں دو شاکنگ چیزیں کیا ہوئی ہیں امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے. پہلی تو یہ ہوئی کہ جب پروٹیسٹرز نکلے حکومت کے خلاف تو انہوں نے سوچا کہ بس ابھی 43,000 جو ہے سیٹلائٹ فون دے دیا جائے, ہتھیار کچھ پینیٹریٹ کر دیا جائے موساد اور CIA کے ذریعے, اور بس تختہ الٹ گیا اور حکومت چینج ہو گئی اور رجیم چینج ہو گئی. نہیں ہوا, ڈس اپوائنٹمنٹ. دوسرا یہ ہوا کہ جیسے ہی پہلا براج فائر ہوا اور جب شہادت ہوئی آیت اللہ خمینی کی تو انہوں نے کہا 49 اور لیڈرشپ جو ہے وہ پناہ ہو گئے, وہ شہید ہو گئے, تو بس اب اس کے بعد رجیم. یہ دو شوق ان کو جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تیاری دیکھیں, آفٹر آل امریکہ بہت بڑا ملک ہے, وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے, اپنے تمام پلان اے پلان بی پلان سی کر کے آئے ہوں گے. لیکن جمیل صاحب اس وقت پاکستان کا پلان کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ایک یونیک پوزیشن ہے کہ ابھی بھی ایران نے ہمارے ابھی تک کے جو بھی اقدامات ہیں ان کی تعریف کی ہے, یعنی کہ ایک کمیونیکیشن لائن, ایک سینس آف جسے کہتے ہیں گفتگو کرنے کا جو ایک ایجنسی ہے پاکستان کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی پہنچے ہیں سعودی عرب کے اندر, وہ تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اس وقت پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے سعودیہ کے ساتھ. یہی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے تھوڑی سی ٹائٹ روپ پر چلنے والی بات جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو کہ ناظرین کے لیے ایک دفعہ آدھا کرتا چلوں جو کہ ہم نے بیان دیا ہے سیکورٹی کاؤنسل نے. ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں عاصم افتخار ایمبیسڈر, انہوں نے بیان دیا ہے. دیکھیے 2 ریزولوشن موو ہوئی پرسوں شب, یعنی ایک کل رات سے پہلے والی رات کو. پہلی ریزولوشن ہوئی موو پہلی دفعہ, اور یہ تعجب کی بات ہے, میں خود بھی یونائٹڈ نیشنز میں میری خدمات بہت عرصہ تک رہی ہے, کہ 135 ممالک نے آج تک کسی ریزولوشن کو ایک ساتھ کوئی اسپانسر نہیں کیا. بحرین نے جو کنڈیمنیشن کے لیے ایران کے لیے کیا تو لابنگ کر کے 135 ممالک کو ساتھ ملا کے اسپانسر کر دیا, ٹھیک ہے. دوسرا جب رشیا نے کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ رشیا کے اس کو اپروو نہیں کیا. اس نے پاکستان نے جو اس پہ بیان دیا انہوں نے پہلے میں بھی ووٹ اپنا دے دیا پاکستان نے, اور جب دوسرا ریزولوشن موو ہوا تو اس میں بھی اپنا ووٹ ڈالا. تو دس از دی ڈپلومیسی, اور اس کو میں یقیناً اس کی ستائش کروں گا کہ اس وقت تک ہم بیلنس سے چل رہے ہیں. لیکن وی آر واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ, اینڈ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور ہمارے وزیر خارجہ نے بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, فلور آف دی ہاؤس پہ بتا دیا کہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے جو کہ ہے انٹرنیشنل قانون ہے نا, بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے, یعنی کہ جب اگر ہمیں ساتھ دینا پڑا تو مجبوری ہے ہماری, ہم تو سعودی عرب کا ساتھ دیں گے, اور اس کے اور بہت سارے تاریخی وجوہات بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے, تو ہم ساتھ دے دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایران کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن بالکل نظر آ رہی ہے. لیکن جمیل صاحب آپ کی اس وقت جو صورتحال کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ ابھی معاملہ کہیں ڈی ایسکلیٹ ہونے کی طرف آگے بڑھنے کا امکان ہے, یا ابھی ہم مزید ایسکلیشن دیکھیں گے اور شاید اور ممالک کو بھی اس جنگ میں خدا نخواستہ شامل نہ ہونا پڑے؟ 3 نشانیاں 3 سیکنڈ میں پیش کر دیتا ہوں. پاسداران نے کہا ہے کہ امریکن ٹروپس تمام کے تمام جتنے بیسز ہیں 30 دن کے اندر وڈرا کر جائیں, بالکل الٹیمیٹم. دوسرا کہا کہ سینکشن 30 دن کے اندر ہمارے ختم کر دیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ جتنا آپ نے بمبارڈمنٹ کر کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کے لیے کمپنسیشن آپ 500 بلین دے دیں. اچھا اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو ہم پھر ایک قطرہ تیل کا نہیں جانے دیں گے. ہماری تنصیبات پہ آپ نے حملہ کیا ہے,
जितना किया हमने तो कर दिया, अब आपने अगर हमारी बिजली घरों पर किया है, लांजनानी साहब कह रहे हैं, अली लांजनानी साहब, तो वो हमला किया तो हम पूरे गल्फ की बिजली नहीं रहने देंगे और 25 साल तक आप नहीं बना सकेंगे। और ये कर सकते हैं, ये उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारी तेल की तनसीबात, ये पासदारा हमारी तेल की तनसीबात उन पर हमला हुआ तो एक तेल की तनसीब भी नहीं बचेगी। तो दुनिया को खबर है ना कि कितनी शिद्दत से पेन महसूस हो गया। लेकिन जमील साहब देखना तो यही है ना कि कितनी कीमत कॉस्ट इस जंग की हमने अदा करनी है, इकोनॉमी के हवाले से, ह्यूमन लाइफ के हवाले से। जॉन, ये मैं कल से ये बार बार ये मुख्तलिफ औकात पे ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर दी जाती है कि लिमिटेड सही लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड जो है शायद अमेरिका उतारने के बारे में गौर कर रहा है। ईरान इसको कैसे परसीव करता है वहां? मिस मारिया, ईरानी बहुत आई थिंक ट्रेंड लोग हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट है ये बना ही, रेवोल्यूशन जो आई वो इस मकसद के लिए आई कि अमेरिका जो जिसको शैतान बुजुर्ग कहते हैं ये, और इजराइल जिसको शैतान कुचीक कहते हैं, ताकि इनसे मुकाबला कर सकें। एंड आई थिंक बच्चे को यहाँ पे जो सिखाया जाता है और जो पढ़ाया जाता है, आई एम अ विटनेस टू दैट। ये लोग स्पेशली आफ्टर द मार्टरडम ऑफ आयतुल्लाह खामनाई, ये लोग प्यासे हैं बदले के। और अगर अमेरिकन यहाँ आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, यहाँ पे मेजोरिटी इनकलाबियों की ऐसी है जो दुआ कर रही है कि अमेरिकन किसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं। बाकी जो है वो दुआ ये कर रहे हैं कि ना आए, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो ईरानी देंगे, खौफनाक तरीके का। तो आई थिंक कि जिस तरीके से लोग परसीव कर रहे हैं, उनको लग रहा है, क्लियरली पता है कि मोरल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का कि वो यहाँ आके लड़ सके। वियतनाम और अफगानिस्तान में ऑलरेडी वो जो भी शिकस्त खा के आए, 20 साल उन्होंने लड़ाई करके कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। और ईरान के अंदर तो जिस तरीके से अगर वो आते हैं और यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स है, ना सिर्फ IRGC और अर्तिश है, बसीज जो पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स है वो बहुत बड़े पैमाने पे ना सिर्फ बड़ी पहले थी, अब और बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद देखा है, मस्जिदों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लोग नाम लिखवा रहे थे जब ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही थी। तो आई थिंक द क्लियर कंसेप्शन इज दैट अमेरिका कैन नॉट कम हियर। अगर वो आते हैं यहाँ पे तो दे नो व्हाट विल हैपन। लेकिन अगर ट्रंप को नुकसान करना है तो लोग कहते हैं बिल्कुल लेके आए एंड दे आर रेडी। वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बुला रहे हैं, जो अब्राहम लिंकन और जो जेरल्ड आर फोर्ड है, वो तो कह रहे हैं आप उनको लेके आए पहले, तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है। बट आई थिंक पीपल आर पैशनेट हियर। यहाँ पे बहुत स्पिरिट्स आए हैं जंग को लेके, और लोग जो है वो बिल्कुल जेन्युइनली समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, और नजर भी ऐसे ही आ रहा है। एक और सवाल, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार ऐसा है कि वो ईरानी रजीम के साथ भी राब्ते में है, सऊदी अरब से भी उनकी पैगाम रसानी हो रही है, तो वहां पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या है, परसेप्शन क्या है? देखिए, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली शुक्र अदा भी किया पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में पहले, और आपको पता है लास्ट जंग में भी पाकिस्तान का स्पेशल थैंक्स दिया था पार्लियामेंट के अंदर। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि पाकिस्तान साथ रहेगा। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस जनरली किसी से भी नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने बहरहाल स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। बस ये उम्मीद है कि कोई मुल्क अपनी जमीन को यूज ना होने दे अमेरिका की तरफ से। और ईरान को पता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज में से अकेला पाकिस्तान ही बचेगा जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई अमेरिकन बेस एग्जिस्ट करता है, और ना पाकिस्तान ने अपनी कभी भी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका को सपोर्ट देने की कोशिश की है ईरान के खिलाफ। तो ना हिस्ट्री में ऐसा प्रेसिडेंट है, और ना पाकिस्तान ऐसा करेगा। फिर भी अरब ममालिक और दूसरे ममालिक के तो इजराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही एक हार्ड लाइन स्टांस है। तो बिल्कुल पाकिस्तान, आई थिंक ईरानियों को पता है ये बात। और मैं भी जब जाता हूँ दुकान के ऊपर और लोगों को लगता है, पूछते हैं कहां से हो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान से हो, तो एक अलग वेलकम मुझे फील होता है। पाकिस्तानियों की एक अलग इज्जत है ईरान के अंदर, एंड पाकिस्तानी पीपल आर अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जमील अहमद साहब मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ईरान से मुतालिक और बहुत सारे सवाल आते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के किरदार और जो हमने इसको बैलेंस करना है डिप्लोमेटिकली, इस पे हम मजीद ओपिनियन लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मशरिक वस्ता के हालात के तनाजुर में जो एक अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वजीर आजम की सऊदी सरबराह ममलिकत के साथ, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी वहां पर मौजूद थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ही मुलाकात हुई है। इसके अलावा इस मुलाकात के लिए जाने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने ईरान के सरबराह से भी गुफ्तगू की है। सो एक तरीके से पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है जहां पर दोनों ममालिक के दरमियान एक पैगाम रसानी का किरदार अदा कर सकता है। याद रहे कि जी इस वक्त
پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. سو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں, اتنے سیدھے نہیں ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے 3 شرائط رکھی ہیں جی جنگ کے خاتمے کی. جو بعد میں جب ٹیلی فون کال ہوئی اس کے بعد جنگ کے خاتمے کی, ایران کے آئینی حقوق تسلیم کرنے کی, جنگ میں ایران کے نقصانات کے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, اور جو تیسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اب دوبارہ ایسی کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا ایران کے خلاف, اور ایک گارنٹیز دی جائیں کہ اس طرح مذاکرات کی آڑ میں دوبارہ کچھ عرصے بعد حملہ نہیں کر دیا جائے گا. وزیر اعظم کے جو سعودی عرب کی تفصیلات ہیں, اس سے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ کہتی ہے, بی بی سی کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکان سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے, تو اس پیش رفت کو ایران جنگ کے تناظر میں کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا گیا. اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان کے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے طویل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور موجودہ صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور تعاون کی یقین دہانی بھی کی. بیان کے مطابق ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے دنیا اور خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر حالیہ عسکری تنازع کے اثرات پر خصوصی گفتگو کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کے جواب میں تہران نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی سیستان اور بلوچستان پالیسی اور سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات اس جنگ کے تناظر میں سنگین بن سکتے ہیں. امریکہ, اسرائیل اور تہران کی فوجی حکمت عملی پاکستان کے سرحدی علاقوں اور گوادر جیسے حساس منصوبوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے. جو ہفتہ وار بریفنگ ہوئی ہے جی فورن آفس کی, اس میں بتایا جا رہا ہے جو فورن سیکرٹری ان کی جانب سے کہ اس کو ہمیں وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے اس پوری صورتحال کو. کیا اس پہ اوپینین ہے, کیا اس پہ ورژن ہے فورن آفس کا, آپ کو سنواتے ہیں. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia should also be seen in the broader context of Pakistan's efforts to advocate and facilitate an early cessation of hostilities and violence in the region with the aim of paving the way for dialogue and diplomacy. پروگرام کے سلسلے میں ساتھ اعزاز چودھری صاحب موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ افتخار فردوس ہیں, سینئر صحافی. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. اعزاز صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک دن پہلے ایران کی حکومت میں سے رابطہ کرنا, پھر اس کے بعد ایرانی صدر کی ٹویٹ آنا, اس کے بعد آج سعودی عرب میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا جانا. ذرا اس کو تھوڑا ہمارے لیے آسان زبان میں سمجھائیے کہ پاکستان سے جو دونوں رجیمز ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, پاکستان کیا ڈیلیور کر سکتا ہے, اور جو ہماری ایک یونیک پوزیشن ہے کہ ایک چینل آف کورسپونڈنس ایٹ لیسٹ ہمارے تھرو کھلی رہ سکتی ہے, تو وہ اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس موقع پہ؟ جی بہت شکریہ. کردار بڑا واضح ہے ہمارا کہ ہم کہ دونوں کے درمیان جنگ ہو, اور پہلے بھی یہ پیغام رسانی ہوئی تھی سعودی عرب کی طرف سے. تو ایران نے یہ کہا تھا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے تھرو کہ آپ ہم اپنا اڈا استعمال نہ ہونے دیں تو ہم نہیں کریں گے اس پہ اٹیک. تو سعودی عرب نے ایشورنسز بھی دی تھی, لیکن میرے خیال میں ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں. امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے شاید کر رہا ہے, یا جو بھی ہے وجہ میرے خیال میں اس کو تھوڑا دور کرنا چاہیے. ایران کو بھی چاہیے کہ سعودی عرب کو کم از کم اٹیک نہ کرے. ایک تو ان کے ساتھ انہوں نے رپروشما کیا ہوا تھا, اور سعودی عرب نے تو اسرائیل کی نہ ریکگنائز بھی نہیں کیا, نہ ابراہم اکارڈ میں شامل ہوئے. وہ تو باقاعدہ ایک خاص پوزیشن لیے ہوئے تھے. پھر پاکستان کے حوالے سے بھی ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, تو ہم پہ بھی کچھ پریشر آتا ہے. تو ایران کیوں سنے گا؟ ہماری اس لیے سنے گا کیونکہ ایران کو چین اور روس کے علاوہ صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جو سیکیورٹی کونسل میں بھی سپورٹ کر رہا تھا, مسلسل کہہ رہا تھا, اور اب بھی ہم یہ سٹینس لیتے ہیں کہ ایران کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے, اور پاکستان کے عوام میں بھی بڑا جذبہ ہے اس معاملے میں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں دونوں طرف پاکستان کی سنی جا رہی ہے. پاکستان بالکل صحیح کردار ادا کر رہا ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بھی فوج لے جانی پڑے گی کیونکہ ایگریمنٹ. ایسا نہیں ہوتا. جو ایگریمنٹ ہیں وہ جو مسلم اسٹیٹس کے اندر آئے گا, مسئلہ جیسے اب افغانستان کے ساتھ اگر ہمارا اس وقت جھگڑا ہے تو کیا سعودی سولجرز کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ آ کے؟ یہ اس کو دوستوں کے درمیان یا مسلمان ملکوں کے درمیان تو امن کی کوشش کرانی چاہیے نا. پہلا ہماری
हमारी यही होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में वही कोशिश हमारे वजीर आज़म कर भी रहे हैं, और अच्छा लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी सफारतकारी कर रहा है जी। और रेलेवेंस की बात भी है, हमारे पड़ोस में इसके ख्वाब थे ग्लोबल रेलेवेंस के, उसके मुकाबले में अब वो कहाँ खड़े हैं। तो इफ्तिखार, सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आज क्लेम्स है कि वो जीत के बहुत पास हैं, फिर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात भी करते हैं। अभी प्रोग्राम के पहले से हम जॉन हुसैन से गुफ्तगू कर रहे थे ईरान से, वो कह रहे हैं कि वहां बदले की आग है। तो अभी तो आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या आप इस मामले का पैमाना मजीद वसी होता देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का? क्या और ममालिक को भी करता है, मरता क्या ना करता, इसमें कूदना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो ये कि वो औरों को भी रोप इन करे। देखिए, अगर आप ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर देखें इस टाइम पर, तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा कि जंग जो है वो खत्म होने के जो है वो करीब है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिससे ये बात जो है वो आपने भी उसका जिक्र किया कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेजने के लिए तैयार हैं। इसके बरक्स कल जो फिजा थी, कल दोपहर तक उसके अंदर कोई रिकंसिलिएटरी टोन जो है वो नजर आ रही थी दोनों साइड से, लेकिन जब से ऑडियो स्टेटमेंट जो है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की आई है, उसके बाद हमने देखा कि बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, और आज सुबह अर्ली आवर्स में तकरीबन 3 AM टर्किश टाइम के करीब टर्की के ऊपर भी जो है दोबारा उन्होंने ऑलमोस्ट तीसरा राउंड है जो मिसाइल्स के इंटरसेप्ट जो है वो किए हैं। और ये सब के सब जो तनाजुर आपने बयान किया और उस पर डिस्कशन की कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर ममालिक भी कोशिश इस टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक एस्केलेशन की सी समा है, ईरानियन मिनिस्टर ने जो है ये बात कंफर्म की कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से टर्की के हेल्प से जो है उन्होंने जो माइंस थे लगाए हुए उसको टर्किश जो है वो मैरीटाइम ने जो है वो क्लियर किया, जो इस बात का अंदिया है कि वो टर्की के साथ मिलकर भी जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। लिहाजा इस टाइम पर ये बात करना मुकम्मल तौर पर कि ये एस्केलेशन की तरफ जा रही है या जंगबंदी की तरफ जा रही है, उसमें मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन मारिया, अगर मैं अपना तज्जियाती तौर पर जब इसको देखता हूं तो एक स्ट्रेटेजिक पॉज इसमें जो है वो जरूर आएगा, और उसकी वजूहात जो है वो काफी ज्यादा हैं। एक तो जो ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है, दूसरा जो मिसाइल्स की जो रिप्लेनिशमेंट है, क्योंकि चाहे अमेरिका या इजराइल वो लड़ भी रहे हैं इस खिते के अंदर, एंड ऑब्वियसली वो एक बड़ी ताकत है इन टर्म्स ऑफ अगर मिलिट्री माइट देखें, लेकिन फिर भी वो ईरानियन इकोसिस्टम के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं, तो उनको भी रिप्लेनिशमेंट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। और तीसरा जो है वो बड़ा फैक्टर हम देख रहे हैं कि यूरोप ने इसे बिल्कुल अपने आप को जो है इस सारी जंग जो है मुस्तशना जो है वो रखा हुआ है, और नजर यही आ रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो बार बार यूरोप और फ्रांस की तरफ, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लगता है ऐसा भी है इस सिचुएशन से कि कोई मजबूर कर रहा है कि यूरोप इस जंग में जो है वो हिस्सा बने, लेकिन जितने डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, उसके अंदर नजर नहीं आता कि कोई इस जंग का हिस्सा बनने के लिए जो है वो तैयार है। लिहाजा इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना तो इस टाइम पर मुश्किल लगता है, लेकिन अगर पॉज हो जाए तो लगता यही है कि ये एक और शक्ल की लेगा और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जो है वो जाए। जी एजाज साहब, ये आप अग्री करते हैं कि कुछ वक्त के लिए एक मुमकिन पॉज होगा और उसके बाद दोबारा रिप्लेनिश करेंगी दोनों तरफ और फिर एक दोबारा नया मरहला होगा? ये स्पेकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ये ख्याल है कि इसी सूरत में जंग रुकेगी कि एक पार्टी जो है वो कमजोर पड़ जाए। अच्छा। और ईरान उस सूरत में कमजोर पड़ सकता है कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा कारपेट बॉम्बिंग हो जाए, मैस मर्डर की शक्ल हो जाए, और उनके वसाइल जो हैं, उनका जो जखीरा है मिसाइलों का, और वो खत्म हो जाए, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका इस सूरत में कमजोर पड़ सकता है, वो कई सूरतों में कमजोर पड़ सकता है। एक तो ये है कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल पहुंचने लग गए इसराइल, दूसरा उनके अड्डे यहाँ पे सारे तबाह हो गए, काफी हद तक बड़ा नुकसान हुआ है, और तीसरा ये है कि जो गल्फ की रियासतें वो तंग आई हुई हैं और वो जाके अमेरिका को दबाव डाल रही होंगी, या डालना चाहिए उनको, नहीं अगर डाल रही तो कि जनाब ये जंग रुकवाएं। और चौथी जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा अब ये दबाव पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी बड़ी तेजी से गिर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ये हमारी जंग कैसे बन गई, हमारी तो ये थी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम वजूहात से मुझे ओवरऑल लग रहा है कि अमेरिका रिलेंट करेगा और अमेरिका जो है वो पहले झपकेगा। अच्छा। और वो कहेगा कि हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और बिल्कुल हमने अपना मकसद हल कर लिया और जंग रुकवा देंगे।
کیونکہ ایران کو مجھے نظر نہیں آ رہا، ان کا جو میں اعتماد دیکھ رہا ہوں ان کی قیادت کا، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایرانی بیٹھیں گے. ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، وہ نہیں کریں گے. اور جب تک امریکہ جو ہے ریلنٹ نہیں کرتا، انہوں نے آبنائے ہرمز نہیں کھولنی اور کاسٹ بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے آف ریمپ ایک ہی ہے ان ساری سچویشن کا. آف ریمپ یہی ہے کہ گلف کی ریاستیں اٹھیں اور جا کے بجائے اس کے کہ جنگ میں کودیں، وہ اپنے وفود جائیں اور پریشر ڈالیں امریکہ پہ کہ بھائی جناب یہ آپ کے جو اڈے ہیں یہ ہمارے لیے وبال جان بن گئے، آپ جو ہیں یہ جنگ روکے. چاہے وہ جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹجک پاز ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے جنگ، لیکن میرا خیال میں لگتا نہیں ہے مجھے کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے گا یہ شکست مانے گا. افتخار، یہ جو پوری اس وقت کانفلکٹ ہے، جب یہ جس صورت بھی شکل اختیار کرے گا، پھر اس سے جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے مڈل ایسٹ کا یو ایس کے ساتھ، وہ تو ہمیشہ کے لیے اب تبدیل ہو جائے گا. اب وہ تعلق نہیں رہے گا، تو اس میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک اس جنگ سے پہلے بھی ایک سچویشن بن کے سامنے آ رہی تھی جس کے اندر جو ہے مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں اور پرٹیکولرلی جو جی سی سی ممالک ہیں، وہ اپنا انحصار جو ہے وہ ایسٹرن طرف جو ہے وہ زیادہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، ہم اس میں کسی ٹائم جا بھی سکتے ہیں، لیکن انڈیکیشن سارے اسی طرف جو ہے وہ تھے. لیکن کل ہم تو باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور جو آپ کا سوال ہے اسے ریلیٹڈ نیتنیاہو نے جو ہے وہ اسرائیل ٹیلی ویژن پر ایک لائیو براڈ کاسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے وہ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو آلموسٹ ایک تھریٹ کی سی جو ہے وہ سیناریو ہے، اور ہر جو ملک ہے وہ چاہے گا کہ اپنے لیے ایک ایسا ہیون تلاش کریں جس کے اوپر اس کی ملٹری ڈیپینڈنس جو ہے وہ رہے. اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو آبویسلی وہ پاکستان ہی ہے، اس لیے یو سو دا وزٹ پرائم منسٹر ٹو سعودی عربیہ. مجھے ایسا لگتا ہے، اور اینڈ سیناریو جو قریب وقت کے اندر ہے اس میں تو ایک کلیئر ڈفرینسیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس میں جو ویسٹرن گولز ہیں مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ، اگر تو ملٹری مائٹ کی طرف جو ہے یہ بات جو ہے وہ جاتی ہے تو اس میں سفرر جو ہے وہ جی سی سی جو ہے وہ ضرور رہیں گے. لیکن اس کے اندر اور چیز بھی ہے، کیونکہ جب بھی ممالک کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی ایسکیلیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو وہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ اتر آتے ہیں جس سے ان کی جو ہے اسٹریٹجک الائنسز بننے کی بھی کوشش ہو، اور وہ ڈیٹرنس ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالیہ دنوں کے اندر اگر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف، خصوصی جو جی سی سی کے ممالک ہیں، اس میں سے اگر ان کے اینالسٹ اور ان کی پبلیکیشنز کی طرف جو ہے وہ جائیں جس طرح وہ سوچ رہے ہیں، وہ اس ٹائم جو ہے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے تھرو یہ بات جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں کہ ایران سے جو 3 آئلینڈ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ لینے چاہیے. تو اگر اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں، آبویسلی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے آپریشنز پبلک لیول پہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ گوچ کر سکیں کہ پبلک سینٹیمنٹ اس حوالے سے کیا ہوگا. تو یہ اشارہ انہوں نے دے دیے ہیں. اب اگر اس طرف جاتی ہے تو جو ہمارے خدشات ہیں کہ یہ خطہ واقعی میں ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، خیر اس میں صداقت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ افتخار پر دوست صاحب موجود تھے، اعزاز چودھری موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے ذرا پاکستانی معیشت کی طرف ہم رخ کریں گے. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کا جو یہ مرحلہ ہے، اس کے مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تازہ ترین جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق پاکستان کا اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول معاہدہ ہے وہ فی الحال نہیں ہو سکا ہے. آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا. مالیاتی خسارہ کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی. آئی ایم ایف وفد نے مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر بھی زور دیا. آئی ایم ایف وفد سے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی قرض پروگرام کے تحت معاہدے پہ ہم نہیں پہنچ سکے، اور پاکستان اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات ہوئے. آئی ایم ایف کے مطابق پاکستانی وفد سے توانائی شعبے میں اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی مذاکرات ہوئے. سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم کے اخراجات بڑھانے پر معاشی ٹیم سے گفتگو ہوئی. حکام کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت اور مشرق وسطی کے تنازع کے پاکستانی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا. آئی ایم ایف کے اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں اور مالی دباؤ پر تشویش ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مزید مذاکرات آئندہ چند روز تک جاری رہیں گے. آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں تصدیق کی کہ پاکستان کے $7 ارب کے آئی ایم ایف پروگرام کے تیسرے جائزے اور آر ایس ایف کے دوسرے جائزے پر بات چیت کے باوجود سٹاف لیول معاہدہ طے نہیں ہو سکا. شہباز رانا صاحب سے ہم پوچھیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ وہ کیا ان کے پاس اپڈیٹس ہیں، اور کن باتوں پہ جو ہے ابھی ہے، کن باتوں پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے. شہباز، آپ کے پاس کیا اس حوالے سے معلومات ہیں؟ جی
بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو بنیادی دو بڑی وجوہات ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت کا اس سال کا بجٹ ان ریئلسٹک ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنے جو ٹیکس کے اس کے جو اہداف ہے وہ حاصل نہیں کر پایا. پہلے ہی جب آئی ایم ایف آج سے چند ماہ پہلے پاکستان آیا تھا تو انہوں نے ایف پی آر کا جو ہدف تھا اس میں کوئی 216 ارب روپے کی کمی کر دی تھی، آن دا کنڈیشن کہ یہ 13,980 ارب روپے ابھی بھی کلیکٹ کر لیں گے پورے مالی سال میں. لیکن جو حالات تھے وہ نہیں بہتر ہوئے. نومبر کے بعد صورتحال اور خراب ہوتی گئی، اور ہر مہینے ایف بی آر کا جو شارٹ فال تھا وہ بڑھتا رہا، جس باوجود اس کے کہ ایف بی آر کو ایک باؤنٹی ملی، ایک بوننزا ملا جو فیڈرل جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی طرف سے فیصلہ آیا، جس میں سپر ٹیکس ان کو کوئی مل گیا. اس کے جو ایریاز تھے جس میں ہماری اطلاع کو 125 ارب روپے کے جو ایریاز ہیں یہ آلریڈی پہلے جو 2 ماہ تھے جنوری فروری کا اس میں یہ لے بھی چکے ہیں. اس کے باوجود جو شارٹ فال تھا پہلے 8 ماہ کا ایف بی آر کا اگینسٹ دا ریوائز ٹارگیٹ بھی کوئی 430 ارب روپے کے قریب تھا، اوریجنل کے اگینسٹ تو کوئی 640 ارب روپے سے زائد بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا، اور پھر آگے آئی ایم ایف کو اس بات پہ کوئی تسلی نہیں تھی کہ جو ایف بی آر کہہ رہا ہے 13,900 تو بہت دور کی بات کہ 13,500 ارب روپیہ بھی اکٹھا ہو جائے گا پورے مالی سال میں. ایک تو وہ فیکٹر تھا. پھر جو کمپنیز کے کچھ ڈیویڈنڈز تھے، جو حکومتی ملکیتی کمپنیاں ان کے منافع تھے. پھر اخراجات والی سائڈ پہ کچھ چیزیں اوور شوٹ کر رہی تھی، کچھ بکنگ تھی اخراجات کی، کچھ حکومت نے اخراجات کی اس کی پراپر بکنگ کے ایشوز تھے. یہ تو جو تھا پہلے جو چیزیں اوپن تھی اس کے ساتھ. دوسرا جو ایشو ہے اس کے ساتھ وہ جو ایران کی جنگ ہے اس کے جو امپیکٹ ہے، امپلیکیشن پاکستان کی اکانومی کے، خاص طور پر جو ایک حکومت کا فیصلہ کہ وہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائے گی فار دا ٹائم بینگ، یہ بھی ایک ایشو ہے. اب اس میں جو پہلا ایشو پہ تو گورنمنٹ کی انیفیشنسی وہ زیادہ ریفلیکٹ، دوسرے ایشو میں حکومت کا قصور نہیں ہے. اور اگر دوسرا ایشو بن رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں غالباً وہ اپنا کیس صحیح پچ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان نے نہیں لگائی نا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے، اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے تو وہ پاکستان نے تو بند نہیں کی، اس کی وجہ سے پرائس انکریز ہو رہی ہیں تو اس میں کنزیومر کا تو قصور نہیں ہے. لیکن جو آپ نے فیکٹرز بتائے سے مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف گورنمنٹ کو کچھ اپنی سپینڈنگ کٹ کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، because ہمیں یہ سب پتہ چل رہا ہے جی آئی ایم ایف مختلف جو ایف پی آر کی ٹیکس اکٹھا کرنے کے اوپر کن سیکٹرز کو ٹیکس کرنا ہے، جیسے تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کم کرنے کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں. یہ حکومت کی جو سپینڈنگز ہیں اس پہ کہیں آئی ایم ایف کو کبھی اعتراض ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے ان کو. آ جا کے جہاں پہ آ کے آئی ایم ایف کی صوبی اٹک جاتی ہے اخراجات کے حوالے سے، وہ آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے کہ جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو 1,000 ارب روپے سال کا رکھا ہوا ہے، اس کو کوشش ہوگی کہ 300-400 روپے وہاں سے حکومت کاٹ لے. باقی اس سے زیادہ آئی ایم ایف کچھ نہ چلتی ہے ان کی اس معاملے میں، نہ وہ کر پاتے ہیں. اور ایک جو چیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو فوکس ہے اور خاص پھر اس کے ساتھ حکومت کا بھی فوکس وہ نمبرز کے اوپر چلا گیا ہے. وہ جو کوالٹی آف دوز نمبرز ہیں نا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اگر آپ نے یہ طے کیا کہ آپ نے اس مالی سال میں جو پرائمری بجٹ کا سرپلس ہے وہ 3,140 ارب روپیہ دکھانا ہے، وہ 3,140 ارب روپیہ وہ کدھر سے آ رہا ہے، وہ کیسے آ رہا ہے، اس کے اوپر فوکس نہیں. بس 3,140 ارب جو پروگرام کی کور کنڈیشن ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، آئی ایم ایف کا جو سٹاف ہے، مینجمنٹ ہے، وہ بورڈ کے پاس کیس لے جائے، بورڈ کیس اپروو کر دے اور پھر اگلے ٹرانچ کے اوپر چلے جائیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ. اور جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، ٹیکس میں بھی جو براڈننگ کی بات ہے، جو ان کی شروع میں چند دن آئی ایم ایف کا مشن یہاں فروری کو آئے تھے اور 2 مارچ کو واپس گئے تھے جنگ شروع ہونے کے بعد. تو 26 فروری کو ان کی کراچی میں ایک میٹنگ بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو او آئی سی سی آئی ان کے ساتھ، تو وہاں پہ جب ان سے یہ سارا چونکہ وہ جو بزنس کمیونٹی خاص طور فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے فنڈامنٹل ایشو وہاں پہ ریز یہ کیا کہ ایک تو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، کارپوریٹ سیکٹر، پھر اس کے ساتھ جو آپ کے سیلریڈ کلاس ان کے اوپر آپ نے سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے. جو ان ٹیکس ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز ہیں ان کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے. تو اس پہ ایوا جو پیٹرووا ان کی مشن چیف ہے، انہوں نے غالب چیف جو ہمیں بتایا گا، انہوں نے یہ کہا کہ اب اس میں وقت لگے گا. تو جب آئی ایم ایف خود مان لے کہ ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں وقت لگے گا، باوجود ہر پروگرام آئی ایم ایف کے اندر یہ ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر جس میں تاجر خاص طور پر ریئل اسٹیٹ شامل ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں بچتا نا، پھر گورنمنٹ بھی ریلیکس ہو جاتی ہے، ایف بی آئی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے. حکومت پہ کوئی پریشر نہیں ہے. بہت شکریہ شہباز رانا، ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے جو ڈیڈ لاک اس حوالے سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.